अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक गैर मामूली और इमरान खान स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं, लिहाजा इस मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने एक उल्टी कलाबाजी लगाई, जिसका अहवाल मैं अभी करती हूँ आगे बयान, लेकिन पहले कुछ बात हो जाए कल की प्रेसर के हवाले से, जहां लगता था कि गुस्सा अपने नुक्ते उरूज पर था। अब रियासत तो माँ की तरह होती है ना, जिसके लिए गुस्सा ज़हर कातिल होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि रियासत का गुस्सा फिर गुस्सा नहीं रहता बल्कि गज़ब बन जाता है, जिसका कॉपीराइट अलमाइटी अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। हाँ, ज़मीन पर मौजूद किसी भी रियासत को ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार ज़रूर दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अदल व इंसाफ के उसूल के साथ मशरूत किया है, जिससे तजावुज़ फिर जुल्म व जबर के ज़ुमरे में आता है। यही हमारा दीन है और इसी की ज़मानत हमारा आइन भी देता है। गुज़िश्ता रोज़ फाजिल DGISPR ने यह कहा कि हमारे अफसरान और जवान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद हो रहे हैं और तुम फ़ौज पर तनकीद करते हो। अब क्या कोई आकिल शख्स इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि किस तरह आए रोज़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मुल्क के तूल व अर्ज़ में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बॉर्डर से लेकर शहरों, देहातों और गली मोहल्लों तक हर जगह दहशतगर्दी का वो निशाना बन रहे हैं। क्या इस सूरत हाल में भला कोई भी सेन माइंड इन अफसरान और जवानों की कुर्बानियों से आंखें चुरा सकता है? और कैसे चुरा सकता है? आखिर ये हमारी ही माँओं के बच्चे हैं, हम में से ही हैं और हमारे लिए ही कुर्बान हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये कुर्बानियाँ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक महदूद नहीं हैं, इसमें डॉक्टर्स, पोलियो वर्कर्स, इंतज़ामी अमला और स्टेट मशीनरी से वाबस्ता दीगर प्रोफेशनल्स भी बड़ी तादाद में शामिल हैं, जिनके सामने फिर एक ही मकसद होता है कि मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सलामती को हमने हर हाल में यकीनी बनाना है, रियासत की रिट को कायम करना है। अब जो कोई भी रियासती मशीनरी के इस किरदार को अंडरमाइन तो दूर की बात है, अगर ऐसी कोशिश भी करेगा तो अवाम उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, फ़ौरन मुस्तरद कर देगी। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मजबूती और उनकी बका के मामले पर तो किसी कॉम्प्रोमाइज़ का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये एक मुत्तफ़िक अलह फैसला है, लेकिन जब सलामती से मुतालिक रियासत की किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ राय किया जाता है तो फिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहा जाता। वो एक सियासी सवाल होता है जिसको उसके सही तनाजुर में देखना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि अगर हम इसको सियासी दायरे से निकाल कर रियासती दायरे में ले आएंगे तो फिर इससे लामोहला ऐसे तनाज़ात जन्म लेंगे जो कि रियासत को किसी गिरोह या जमात के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर देंगे, फिर जिससे कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुंचने का ख़तरा लाहक हो जाता है। अब जब मखसूस रद्द-ए-अमल के तनाजुर में किसी को मुखातिब करके रियासत की वफ़ादारी का सवाल उठाया जाता है तो फिर इससे क्या तासुर जाएगा? क्या इससे वो सेटल्ड क्वेश्चंस भी दोबारा नहीं उठेंगे जिन पर सबका इत्तफाक राय मौजूद है? इसीलिए रियासती जिम्मेदारियों को रद्द-ए-अमल की नफ्सियात से बचा कर रखने की बात की जाती है, जो कि कहा यह जाता है कि रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में फिर मुखालिफ फरीक का हर अमल गलत और वो नाजायज़ लगने लगता है। इख्तिलाफ उसूल तक महदूद नहीं रहता बल्कि वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है। अब जैसे आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान ने इमरान खान का नाम तो नहीं लिया ना, लेकिन उनका हर इशारा वो इमरान खान की तरफ उंगली उठा रहा था। जैसे कि ये कहा गया कि एक जहनी मरीज़ अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है, अपने आप को अक्ले कुल समझता है। फिर कहा गया कि एक शख्स की ज़ात, उसकी ख्वाहिशात, उस शख्स की सियासत, उसने ये किया, तुम हो कौन, उसका बाप भी तफरीक नहीं डाल सकता, वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा। अब इन तमाम एक्सप्रेशंस में वाज़े तौर पे गुस्सा झलक रहा है। ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा सब्जेक्टिविटी का उनसर गालिब है, जिसके बैकग्राउंड में इमरान खान का हालिया बयान है जो उन्होंने अपनी बहन उस्मा खान के ज़रिए दिया है, जिसमें फील्ड मार्शल से मुतालिक सख्त रिमार्क्स जो हैं वो शामिल थे, जो कि मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान की तरफ से भी नहीं आने चाहिए थे। चूँकि देखें, आर्मी चीफ अपने मनसब की वजह से वो
کسی پرسنل ریمارکس پر خود سامنے آ کر تو جواب نہیں دے سکتے نا، لیکن اگر عمران خان نے ایک قابل اعتراض لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے جواب میں 4 القابات سے انہیں پھر نوازا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے گزشتہ روز دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہوئی جب ایک صحافی نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف سے پوچھا کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے عمران خان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے جو ہمارے نزدیک تو سخت ہیں، جن میں انٹائر اسٹیٹ، سیکیورٹی تھریٹ اور انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بات کی گئی ہے، تو کیا اس پر ہم کوئی اقدامات کی توقع کریں یا یہ صرف مذمتی بیانات ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی رہنماؤں کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جس پر پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ 4تھا لفظ بھی ایڈ کر لیں، وہ ذہنی مریض بھی ہے۔ اب اس سے موڈ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر پرسنلائزڈ ہونے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ ماضی میں فوج نے کسی بھی رہنما کے خلاف ایسا واضح بیانیہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ ماضی میں کسی سیاسی رہنما نے نہیں کیے ہیں۔ اب دیکھیں، اس حد تک تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ کسی کو ادارے کی جانب سے براہ راست ایسا نہیں کہا گیا ہوگا، لیکن یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ غداری کے الزامات مخصوص پراکسیز کے ذریعے ہمیشہ سے ہی وہ لگتے چلے آ رہے ہیں۔ اب فیلڈ مارشل ایوب خان کی مخالفت کرنے پر فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، بھٹو پر ملک توڑنے کا الزام لگایا گیا، حالانکہ حمود الرحمن کمیشن میں کچھ اور ہی وجوہات بیان کی گئی تھی جس کی وجہ سے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، اور پھر ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ یہ رپورٹ پھر انڈیا سے جا کر لیک ہوئی۔ خیر، آپ آگے آئیں تو بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کو بھی سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو پہلی بار وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے علیحدگی پسند سکھوں کی لسٹیں وہ انڈیا کے حوالے کی، جن کی مدد سے انڈین پنجاب میں سکھوں کی تحریک کو کچلا گیا، لیکن وہی محترمہ بے نظیر بھٹو وہ دوبارہ پھر وزیر اعظم بھی بن گئیں اور اس وقت ان پر پھر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ ماضی میں کسی نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے انڈین چینل پر کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیتے ہوئے کارگل جنگ میں جنرل پرویز مشرف کے کردار پر جو انکوائری کی بات کی تھی وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ پھر آئی ایس آئی چیف کے بارے میں میاں صاحب کی باتوں کو کس فائل میں بند کیا جائے گا؟ اب اس کا ہرگز دیکھیں مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے بارے میں بھی بھئی ایسی ہی سخت گفتگو کی جائے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریاستی منصب سے جب ایسی بات کی جاتی ہے نا تو پھر دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے بعد مسلم لیگ نون والے ایسی ہی باتیں کرتے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون پر بھی اعتراض ہوتا تھا کہ وہ انڈین پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، اور آج وہ حکومت میں ہیں۔ دیکھیں، اب نہ تو دیکھیں مسلم لیگ نون اس وقت انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور نہ ہی آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا درست ہوگا۔ لیکن میں خواجہ آصف کو سن رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کو انڈیا کا ایجنٹ اور ملک دشمن ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب ان کی اپنی جماعت کے لیڈر ایسے الزام کا سامنا تو کر چکے ہیں کہ ان کی ملوں میں رو کے ایجنٹ کام کرتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی ٹھیکیدار ہیں نا یہ کبھی سبق نہیں سیکھیں گے، یہ وہی کام کریں گے جو ماضی میں ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لیکن خیر، اگر یہ بات صرف غصے کی حد تک رہتی تو چلیں پھر بھی اسے ایک مذمتی رد عمل سمجھ کر یا پھر غصے کا اظہار سمجھ کر آگے بڑھا جا سکتا تھا، لیکن جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ طاقت کا غصہ پھر غضب میں ڈھل جاتا ہے، تو اس کا ثبوت گزشتہ روز پریس کانفرنس کے بعد پھر ہمیں نظر بھی آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ دن میں رانا ثناء اللہ سینٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر سپہر میں پریس کانفرنس ہوتی ہے تو یکدم رانا صاحب قلہ بازی کھاتے ہیں۔ رات کو ان کا پھر دوسرا بیان سامنے آتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ جی اب پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے امکانات نہیں رہے کیونکہ عمران خان کے ٹویٹ سے حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ اب بھئی عمران خان کا ٹویٹ تو منگل کو آیا تھا، جس کے بعد گزشتہ دن تک کوئی پیچیدگی سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پریس کانفرنس کے بعد کل کی اچانک پیچیدگی نمودار ہو گئی۔ اسی طرح کی بات پھر وزیر اطلاعات نے بھی کی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا وقت ختم ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب
ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہیں گے کہ فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، تو پھر حکومت کی کیا مجال ہے جو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، انہیں بہانے کی تلاش تھی۔ اب فیصل واوڈا نے مزید دھمکی دے دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پابندی، نااہلی، گورنراج، 9 مئی کیسز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف جن اقدامات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا ان پر پیر سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو وہ بات کرتے رہے ہیں بالکل ویسا ہی عمل ہوتا آیا ہے۔ پھر اس صورتحال میں اگر پاک فوج کے ترجمان یہ کہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں تو یہ خواہش تو پھر بہت اچھی ہے، لیکن کیا عملی طور پہ ایسا تاثر قائم ہو سکے گا؟ میرے خیال میں تو مشکل ہے، نہیں۔ اب پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا سوال بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے، جس پر وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ نہ پارٹی ہے اور نہ نشان، مرے کو کیا مارنا۔ اب اس سے بڑا اعترافی بیان اور کیا ہو سکتا ہے کہ کس طرح ایک جماعت کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کتے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس پر صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے مطالبہ کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پختونوں سے معافی مانگیں، یہ پورے خیبر پختونخوا کی توہین ہے۔ ڈی جی صاحب کو مخاطب کر کے پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے آج یہ زبان استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے جو سہیل آفریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تم پختونوں کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو عام پختون کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ہوگا؟ تو جناب یہ ہیں وہ حالات جو ایک تشویشناک صورتحال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تصادم ناگزیر ہو چکا ہے یا اس سے بچنے کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ جہاں پہ مرض پایا جاتا ہے وہیں پر دوا بھی ہوتی ہے۔ گزشتہ روز جب میں نے یہ لگ بھگ کوئی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس سنی تو اس میں کم از کم 2 ایسی باتیں کی گئیں جن پر اگر منوان عمل کیا جائے تو اس مسئلے کے حل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس پریس کانفرنس میں عمران خان کی سیاست ختم کرنے کی دھمکی تک دے دی گئی ہو وہاں حل کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ میں نے شروع میں رد عمل کی نفسیات کی بات کی تھی جو ہر معاملے کو پرسنلائز کرنے کا باعث بنتی ہے، جس کا حل یہ ہے کہ اصول پر اتفاق کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں 2 اصول بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کچھ لوگوں کو ہر وقت دھوکہ دے سکتے ہیں اور تمام لوگوں کو کچھ وقت کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کو ہر وقت دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر دوسرا اصول یہ کہ ایپل اور اورنج کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مثالیں تو عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہیں، تو یقیناً ایسا ہی کیا گیا ہوگا، لیکن اگر ان اصولوں کو صرف ایک فریق پر تھوپنے کے بجائے جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنے اوپر لاگو کریں تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ اب اگر اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو ابھی گزشتہ روز پارلیمنٹ میں اے این پی کے ایمل ولی خان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وزیر داخلہ نے اغوانوں کو نکالنے کے حوالے سے دھمکی آمیز بیان دیا ہے، جس کے جواب میں پھر ایمل ولی خان نے یہ کہا کہ محسن نقوی کو چاہیے کہ پچھلے 50 سال کی تاریخ پڑھیں اور معاشرتی علوم والی تاریخ نہ پڑھیں اور پھر بتائیں کہ ان غیر ملکیوں کو لانے والے کون ہیں، ان کو مہاجر کیمپ اور ٹریننگ کیمپ بنانے والے کون ہیں، ان کو مجاہد کس نے بنایا، پھر مجاہد سے طالب اور طالب سے فتنہ الخوارج کس نے بنایا۔ اس کے بعد تو پھر ایمل ولی خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 50 سالوں سے ریاست نے پرائی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے اور ہمسایہ ممالک کو بھی۔ اب اس بیان کو اگر کوئی فوج کے خلاف کہہ کر ایمل ولی خان کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کیا یہ درست ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ ایمل ولی خان نے ایک پالیسی پر سوال اٹھایا ہے، نہ کہ ریٹ آف سٹیٹ چیلنج کی ہے۔ اب ایسے ہی پالیسی اختلاف پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملک دشمن بنا کر پیش کیا جائے تو کیا خیال ہے کہ اس سے مسئلہ پھر حل ہوگا یا تنازع مزید بڑھے گا؟ اچھا، اب یہ تنازع کی بات ہوئی تو سینیٹر فیصل واوڈا نے ایک اور متنازع بیان دے دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی میں بھی سزا ہونے والی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اب اگر ایک انڈر ٹرائل کیس کا فیصلہ وقت سے پہلے ہی اس طرح سنا دیا جائے گا تو پھر اس پہ اعتبار کون کرے گا، بھلے وہ فیصلہ میرٹ پر ہی کیوں نہ ہو؟ تو یہی چیزیں ہیں جو عوامی پرسیپشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ طاقت کو پرسیپشن کی کیا پرواہ۔ خیر، اب اس حوالے سے خیبر پختونخوا کابینہ نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور صوبائی کابینہ نے نگران حکومت کے دور میں بنائے گئے 9 مئی کے کیسز ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کی انکوائری صوبائی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کے سپورٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پھر سینیٹر فیصل واوڈا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے
کہ 9 مئی کے ملزمان خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک اور چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر پھر گورنر راج سمیت کچھ بھی کریں، کس نے پوچھنا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس اونچی اڑان کی بات کرتے ہیں جو موجودہ حکومت کے دعوے کے مطابق 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی ایکسپورٹس اپنی پوٹینشل سے $60 ارب کم پر ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں اس میں بھی نومبر کے مہینے میں مزید 15.35% کمی واقع ہو گئی ہے، جس کے بعد تجارتی خسارہ بڑھ کر $15.5 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ان معاملات پر بھی حکومت یا کسی اور کی نظر ہے؟ اب جب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو مائننگ شروع ہونے والی ہے، پوری دنیا سے سرمایہ کاری آنے والی ہے جس سے ملک کی کایا ہی پلٹ جائے گی۔ اور جناب اب 1 سال بعد پتہ یہ چلا ہے کہ کرپٹو سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر نے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس دوران کس کی کایا پلٹی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ملک کے حالات ہاں وہ آپ سب کے ہی سامنے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔